हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट प्रीमियम चैनल, जहां हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके फेवरेट नॉवेल तेरे इश्क की सरगोशियाँ की नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। एपिसोड 3 में आपने देखा था कि सनाइल जो है वो हयान शेरगुल के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर हयान उसका इंटरव्यू लेता है और वो एक दूसरे को पहचान जाते हैं कि उनकी जो पहली मुलाकातें हुई थी वो आपस में ही हुई थी। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। जल्दी से बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। तेरे इश्क की सरगोशियाँ, रिटन बाय ज़ीनिया शाह, एपिसोड 4। वो तेजी से चलती इमारत से बाहर आई थी। फूलती सांसों को गहरी गहरी सांस भरते हुए काबू करने की कोशिश की थी। इसने सर उठाकर आसमान को देखा, जहां सुरमई बादल एक बार फिर आसमान को अपने हसार में लेते बरसने को तैयार खड़े थे। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। इसने खुद कलामी करते हुए अपनी कैफियत पर गौर करना चाहा। क्या था उसमें जो मुझे अपनी जानिब खींच रहा था? वो इमारत के दाखिली रास्ते पर बीचों बीच खड़ी खुद से लड़ती अपनी कैफियत को समझने की तगोदो में थी। दिल की बढ़ती घटती धड़कनें उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। सनी, तुम क्यों ऐसे बाहर आ गई? मेरा इंतज़ार तो करती। फहा इसे बाहर आते देख चुकी थी, इसलिए सीधी इसके पीछे बाहर आई थी। क्या हुआ? तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? इसने सनाइल के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर चौंक कर पूछा था। फाहा, इसने बेकाबू धड़कनों और फूली सांसों को संभालते हुए उसकी जानिब देखा। बोलो, मुझे घबराहट हो रही है। अंदर कुछ हुआ है क्या? किसी ने बदतमीजी की तुम्हारे साथ? फाहा को इसकी हालत देखकर खदशा हुआ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ का ऑनर वही है। इसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसे बताए। इसने तो उसका नाम भी नहीं पूछा था, जबकि उसका नाम सामने ही खूबसूरत सी शीशे से बनी नेम प्लेट पे जगमगा रहा था। लेकिन इसकी निगाहें उसके अलावा कुछ देखने के काबिल होती तब ना। कौन कौन है सनी? क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसने उसकी मुबहम बातों पर उलझ कर देखा। चलो घर चलते हैं, फिर बात करेंगे। फाहा पहले ही ओबर को कॉल कर चुकी थी, जो उनकी बातों के दरमियान इनके सामने आकर रुकी थी। इसे अपने सामने देखकर फाहा ने सनाइल के साथ गाड़ी की जानिब कदम बढ़ाए। रास्ते भर सनाइल अपने आप को बहुत हद तक नॉर्मल कर चुकी थी। घर पहुंचते ही फाहा ने हाथ में थामी फाइल्स, बैग और मोबाइल सिंगल सोफे पर फेंकते हुए 3 सीटर पर अपने साथ सनी को बिठाते उसकी जानिब रुख किया। अब बताओ क्या हुआ है? क्यों तुम इतनी बदहवास हो रही थी? मुकम्मल तवज्जो से उसे देखते हुए इसने इस्तफसार किया। उस दिन डेयर पूरा करने के लिए मैंने जिसको गुलाब दिया था, इस कंपनी का ऑनर वही था। सनाइल ने गहरी आह भरकर इसकी जानिब देखते ठहर ठहर कर कहा। हाँ तो इससे क्या? एक मिनट, क्या कहा? वो ऑनर है। फाहा की जुबान भी लड़खड़ाई थी। सनाइल ने महज गर्दन को जुम्बिश दी। तुम्हें कैसे पता? इसकी हैरानगी अब अरूज पर थी। मेरा इंटरव्यू उसी ने किया है फाहा। इसने ठहर ठहर कर वजाहत की, जिस पर फाहा का खुला मुंह मजीद खुला। जब ही फाहा की आंखों में अब शरारत छलकी थी। क्या जब ही फाहा? मेरा तो पहला टकराव था खुली आंखों से, लेकिन वो तो बेतकल्लुफ़ ही हो गया था। और तुम जानती हो, उसने मुझे पर्सनल असिस्टेंट की जॉब ऑफर की है। सनाइल ने अब असल मुद्दा पेश किया। वाओ सनी, ये तो बहुत ज़बरदस्त मौका है यार। फहा ने चहकते हुए इसे शानों से थामा। मौका को छोड़ो लड़की, जो शख्स इंटरव्यू में इतना बेतकल्लुफ़ हो रहा था, वो जॉब करते हुए क्या करेगा? और तुम जानती हो, वो आराम से हैंडल होने वाला बंदा नहीं है। इसने उसके हाथ हटाते घबराहट भरी बेबसी जाहिर की। ओह कम ऑन,
تم بہت ڈفرینٹ ہو باقی سب سے۔ فہا نے اس کی بات کو چٹکیوں میں اڑایا۔ کیا مطلب ڈفرینٹ؟ میں بھی نرم جذبات والی لڑکی ہوں بھائی، مجھے بھی بہت سی باتیں اثر انداز کرتی ہیں، اور جو اس کا انداز میں نے آج دیکھا ہے فہا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا یہ۔ سنائل نے اسی کے انداز میں آنکھیں سختی سے میچتے کہا۔ میں سمجھی نہیں سنی، ایسا کیا ہوا جو تمہیں مشکل لگ رہا ہے؟ فہا نے الجھ کر اسے دیکھا اور اس سے پوچھا۔ اس کی آنکھیں فہا، اس کی آنکھیں بہت گہری ہیں، بولتی ہوئی مقابل کو کھوجتی ہوئی۔ مجھے ان آنکھوں سے ڈر لگا تھا فہا۔ وہ کھوئی کھوئی سی ان آنکھوں کی گہرائی میں خود کو اب بھی گرتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مقناطیس کی مانند ہیں، اپنی جانب کھینچنے والی، اور مجھے اس قوت سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اب بھی اسی کیفیت کے زیر اثر تھی۔ فہا مکمل اس کی جانب متوجہ تھی۔ تو ان شارٹ تمہیں محبت سے ڈر لگ رہا ہے۔ مکمل بات سنتے اس نے نتیجے پر پہنچتے درمیانی میز پر پاؤں پسارے۔ اوہ بس کرو، تم تو ٹھک سے محبت پر پہنچ گئی ہو۔ سنائل کو اس کی بات پر 400 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ جب ہی جھٹکا کھاتی وہ بلبلا گئی تھی۔ ہاں تو ظاہر ہے جس کی تم بات کر رہی ہو وہ سب اسی ایک شے کی کڑی ہیں۔ فہا نے مزے سے کہتے کندھے اچکائے۔ تم نہیں سمجھو گی۔ وہ آخر کار تنگ آ کر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میں سب سمجھ رہی ہوں سنی بیبی، میں نے کہا تھا نا، بندہ تھا کمال، اب دیکھ لیا کیا اثر ہوا اس کا آپ پر۔ فہا نے ہنستے ہوئے آواز بلند کہا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے تک اس کی بات تمام مفہوم کے ساتھ اس کی سماعت کی نظر ہوئی تھی۔ فہا ہنستے ہوئے وہیں نیم دراز ہو گئی تھی، جبکہ سنائل اپنے بیڈ پر گرنے کسی انداز میں بیٹھی تھی۔ وہ آنکھیں اب تک اس کے ذہن میں تازہ تھیں، اس کا وہ گمبھیر لہجہ اس کی سماعتوں میں اب بھی تازہ تھا۔ وہ چاہ کر بھی انہیں اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پائی تھی۔ رات کے دوسرے پہر وہ اپنی بالکنی میں کھڑا اس خاموشی میں اپنی سوچوں کو جگہ دے رہا تھا جو اسے پورا دن تنگ کرتی چلی آئی تھی۔ ایسا اس کے ساتھ شاذ و نادر ہی ہوا تھا کہ کوئی شے اس کے دماغ میں ایک لمحے سے زیادہ ٹکی ہو۔ انسان تو بہت دور کی بات تھے، لیکن اس ایک نفس نے اس کے تمام اصولوں کو متزلزل کر دیا تھا۔ وہ جو صنف نازک سے ہمیشہ ایک فاصلے پر رہا تھا، آج ایک لڑکی اس کے حواسوں پہ چھا گئی تھی۔ جب دماغ میں سوچوں نے مزید اہتم مچایا تو وہ اپنی بالکنی سے منسلک اپنے کمرے میں واپس آیا اور دائیں جانب کارنر پر موجود ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی کو گھسیٹ کر بیٹھا۔ بھوری رنگ کی میز پر گہرے نیلے رنگ کی کور والی ایک خوبصورت کتاب موجود تھی، جس کے ساتھ ہی ایک نفیس سا سنہرے رنگ کا قلم رکھا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے وہ قلم اٹھایا اور کتاب کا پہلا صفحہ کھولا، جو بالکل کورا تھا۔ اس پر جانے کتنی دیر وہ اپنے ذہن میں اہتم مچاتے خیالات کو لفظوں کی صورت اتارتا رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا یہ حصہ اب تک ہر شخص سے مخفی تھا، یا پھر اس زندگی میں اسے اب تک کوئی ایسا نہیں ملا تھا جو اس کے اس ہنر کو اکساتا، اور آج جب ایسا کوئی اس سے ٹکرایا تھا تو اس کے خول میں شگاف ڈال گیا تھا، اور وہ جس نے اپنے اطراف ایک مضبوط دیوار کھڑی کر رکھی تھی، اس بات سے انجان، اپنے اطراف کی دیوار کی دراڑوں سے بے خبر، بس ان لمحوں کے کھیل میں پگھلتا جا رہا تھا جو سیاہی کی صورت اس کی کتاب کے صفحے بھرتے چلے جا رہے تھے۔ پارک میں موجود لوگ جاگنگ ٹریک پر بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ ہر شخص اپنے الگ انداز میں ایک دوسرے سے جدا تھا۔ ایک ہی تخلیقی عمل سے گزرنے والے وہ سب ایک دوسرے سے حد درجہ مختلف تھے۔ رنگ و نسل، طور و اطوار، عادات، سب کچھ ہی تو ایک دوسرے سے الگ تھا۔ وہ ہر آتے جاتے شخص کو گہری
کھوجتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ذہن اس وقت خالی سلیٹ کی صورت بنا ہوا تھا جس پر کوئی رنگ ابھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ حسب معمول فہا کے ساتھ بلڈنگ سے کچھ دور واقع اس مقامی پارک میں موجود تھی جہاں فہا جاگنگ کرتی، جبکہ وہ اپنے مخصوص پرسکون گوشے میں کھڑی اپنے ذہن میں کھلتے رنگوں کو کینوس پر سجا دیتی تھی، لیکن آج وہ ایسا چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنی جگہ پر موجود وہ ایک طرف اسٹینڈ پر کینوس رکھے بینچ پر بیٹھی تھی اور اتنے سالوں میں پہلی بار اس کا کینوس سونا پڑا تھا۔ سنی، کیا ہوا؟ آج تم پینٹ نہیں کر رہی؟ چوتھے چکر پر اس نے سنائل کو ایسے ہی بیٹھا دیکھا تو رک کر حیرانگی سے استفسار کیا۔ ایسے ہی، آج کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس نے بے دلی سے شانے اچکائے۔ تو دماغ میں کوئی اور کھچڑی پک رہی ہے۔ فہا اس کے پہلو میں آ کر بیٹھتی شرارت سے مخاطب ہوئی۔ سنائل نے خشمگین نظروں سے اسے گھورا۔ اوکے، سیدھی بات کروں گی، میرے خیال سے تو تمہیں یہ آفر قبول کرنی چاہیے، کیونکہ جہاں تک میں تمہیں جانتی ہوں تمہیں سکون نہیں ملے گا، تمہارا دل بے چین ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے۔ فہا نے اسے دیکھتے ہوئے کینوس کی جانب اشارہ کیا جو بے رنگ تھا۔ سنائل نے پرسوچ نظروں سے کینوس کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات پر عمل کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں اپنے اس شوق کو سونا نہیں دے سکتی۔ لیکن اگر اس فیصلے پر عمل کرنے کے بعد بھی ایسا ہی رہا تو؟ اس نے خدشہ ظاہر کرتے گردن کو حرکت دیتے اس کی جانب سوالیہ نگاہیں اٹھائیں۔ میں ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں کہ تمہارے رنگوں میں جذبات بولتے ہیں، اور جب تک تم ان جذباتوں کی جنگ میں الجھی رہو گی تب تک تمہارے برش ان ہاتھوں کا سہارا نہیں لے پائیں گے۔ اس لیے اپنے اس شوق، اس جنون کے لیے تمہیں پہلے اپنے جذبوں کو راہ دکھانی ہوگی۔ فہا نے وضاحت سے اسے سمجھایا۔ فہا، ایک ملاقات میں جذبات میں تلاطم کیسے برپا ہو سکتا ہے؟ میں تو کبھی کسی کی التفات بھری نظر پر نہیں پگھلی۔ تم مجھ سے بہتر اس بات کی گواہ ہو کہ میری جانب اٹھنے والی ہر نگاہ میں کوئی نہ کوئی پیغام چھپا ہوتا ہے۔ مجھے عادت ہے ان نظروں کی، لیکن یہ ایسا احساس ہے جو ایک ملاقات میں مجھے کسی آکٹوپس کی طرح چپک گیا ہے۔ اس نے بے اختیاری سے اپنا سر ہاتھوں کے پیالے میں گرایا۔ اسے قسمت کہتے ہیں۔ تم نے کتنے لوگوں کو ڈیسٹنی کا نام لیتے سنا ہوگا، یہ ہے اس کا صحیح مفہوم۔ بہت سے لوگوں سے ہم یوں ہی ملتے ہیں، لیکن یہ یوں ہی ملنا ایسا ہی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں بس کسی سبق سکھانے کے لیے ملتے ہیں، کچھ سہارے کے لیے۔ کچھ لوگ ہماری کہانی کو ایک نیا موڑ دینے کے لیے ٹکراتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ ہمیں ہمارے سول پارٹنر تک پہنچاتا ہے۔ اب تم ہمارا ہی رشتہ دیکھ لو، ہم دوستیں ہیں، بہترین دوستیں۔ ہم بچپن سے تو ایک ساتھ نہیں ہیں، لیکن ہم تو ایک دوسرے کے وجود سے بھی ناآشنا تھے، لیکن ہم ملے اور پھر ہمارا رشتہ بے غرض اور روح کا جڑ گیا۔ کیا پتہ اس کا ملنا بھی تم سے کسی ایسی ہی کڑی کے ساتھ جڑا ہو۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہر موقع سے کوئی نہ کوئی موڑ ملتا ہے۔ تمہاری زندگی کو بھی ایک موڑ مل رہا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ اور اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ کب تک یوں ہی اکیلے خود پر ظلم کرنا ہے تم نے؟ کبھی تو تمہیں بھی کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ میں کب تک ہوں، بلکہ ہم کسی کے ساتھ کب تک رہ سکتے ہیں۔ ہر شخص ایک نہ ایک دن اپنی منزل کو چل پڑتا ہے۔ رہتا ہے تو صرف ایک شخص جو ہماری روح میں اترا ہوتا ہے، جو ہمارا اپنا ہوتا ہے، جس سے دل کی گہرائیوں سے رشتہ جڑا ہوتا ہے، جس کی منزل صرف ہم ہوتے ہیں۔ صرف وہی ہے جو اپنی آخری سانس تک ہمارے ساتھ ہمارا سایہ بن کر جڑا رہتا ہے، اور اگر وہ واقعی وہی ایک ہے تو پھر تو تم بہت خوش نصیب ہو۔ فہا نے اسے سمجھاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر گرم جوشی سے دبایا، جسے
وہ اس کے ساتھ ہر اچھے برے حالات میں ساتھ ہونے کا یقین تھما رہی ہو۔ سنائل پر اس کی باتوں کا اتنا اثر تو ہوا تھا کہ اس نے اس موقع کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، اسے دیکھ کر ہم تینوں کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی، تو پھر تم مجھے ہی کیوں کہہ رہی ہو آگے بڑھنے کا؟ وہ دونوں اب چہل قدمی کے سے انداز میں بیرونی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھیں جب سنائل نے اپنے ذہن میں کلبلاتا سوال اٹھایا، کیونکہ ہماری کیفیت تمہارے جیسی نہیں ہے، ہم بس وقتی طور پر اس کے حسن کا شکار ہوئے تھے، جبکہ تمہارا حال تو تمہارے چہرے پر آیا ہے، یہ دوسرا دن ہو گیا ہے اور وہ اب تک تم پر اپنے رنگ چھوڑے ہوئے ہے، اور دوسری سب سے بڑی وجہ، اس نے بھی تم میں دلچسپی کا عندیہ دیا ہے، وہ خود تم تک پہنچنا چاہتا ہے، تو ہم میں اور تم میں فرق ہوا۔ کیا تھا اگر یہ قسمت میری کہانی میں یہ ہینڈسم مرد لکھتی۔ فہد نے مصنوعی بھری جس پر وہ دونوں ہی قہقہا لگا کر ہنس پڑیں۔ آس پاس لوگ ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جسے بھانپ کر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتی باہر کی جانب نکلتی چلی گئی تھیں۔ اپنے آفس کی راکنگ چیئر پر بیٹھا وہ گلاس ونڈو کی جانب رخ موڑے دور آسمان کو محویت سے دیکھ رہا تھا۔ رات بھر اس کی انہی سوچوں میں گزری تھی، اور شاید مزید راتیں اسی طرح گزرنے والی تھیں، کیونکہ دل کا جو مکین بن گیا تھا، دل اس کے دیدار کے بغیر بے چین سا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے جھٹکے سے سیدھے ہوتے فون کا ریسیور اٹھایا اور اپنی سیکرٹری کو کچھ ہدایتیں دیتا وہ میز سے گاڑی کی چابی اٹھاتے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ اتنی عجلت میں نکلا تھا کہ اس کی کرسی آفس سے نکلنے تک گھومتی رہی تھی۔ گہری سرمئی آنکھوں کو اس نے سیاہ ریبن کے پیچھے چھپایا۔ آفس کی عمارت سے باہر نکلتے، پارکنگ سے اپنی گاڑی نکالتے، شفاف سڑک پر ڈالی۔ اس کا رخ سامنے لگے فون پر نظر آتے گوگل میپ پر ابھرتی منزل کی جانب تھا۔ کچھ دیر ڈرائیو کرتے اس نے ایک کیفے کے سامنے گاڑی روکی۔ گاڑی سے اتر کر اس نے پارکنگ والیٹ کی جانب چابی اچھالی، جسے اس نے بخوبی کیچ کیا تھا۔ اس کی شاندار شخصیت کو لوگوں نے ستائش بھری نظروں سے دیکھا تھا، اور وہ ان سب سے بے نیاز اپنی مطلوبہ منزل تک پہنچنے کی جلدی میں تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ ہائے، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں آپ کا کچھ وقت لے سکتا ہوں؟ وہ ایک میز کے سامنے جا رکا جہاں 4 لڑکیاں ہنستی کھلکھلاتی اپنی باتوں میں مگن تھیں۔ مقابل کی ہنسی کو اس کی آواز سنتے یکدم بریک لگے تھے، اور ان چاروں نے حیرت و بے یقینی سے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اس شہزادوں کی آن بان رکھنے والے شخص کو دیکھا تھا، جو منتظر نگاہوں سے ان میں سے ایک کو دیکھ رہا تھا۔ سر، وہ اپنی حیرت کو پسے پشت ڈالتی تینوں لڑکیوں سے معذرت کرتی کھڑی ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ ان سے کچھ اور کہتی۔ مقابل نے لمحے میں اس کا ہاتھ تھاما، اور بنا اس کی کوئی بات سنے وہ اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے استحقاق سے اسے اپنے ہمراہ لیے باہر کی جانب بڑھا تھا، اور وہ بے یقینی سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتی کسی شاخ کی طرح اس کے ہمراہ چلتی چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ابھی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھیں جب فہا کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ربیکا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھاما ٹوسٹ کا ٹکڑا منہ میں رکھتے کال ریسیو کرتے اسپیکر پہ کیا۔ ہائے بیلا، کیسی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس سے حال احوال پوچھا۔ آئی ایم گڈ، تم بتاؤ، فری ہو آج تم دونوں؟ اس نے حال احوال کے بعد چھوڑتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں، کیوں؟ اس نے نظروں سے اشارہ کرتے اپنے سامنے بیٹھی سنائل سے کچھ پوچھا، جس پر اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اچھی بات ہے، میں آج واپس جا رہی ہوں ڈیڈ کے پاس، تو سوچا ایک فیئر ویل گیٹ ٹوگیدر کر لیں، پھر جانے کب آنا ہو؟ اس نے اپنی کال کا مدعا بیان کیا۔ اوہ ہاں بالکل، کیوں نہیں؟ جینی بھی آ رہی ہے نا؟ اس نے مزید سوال کیا۔ ہاں، وہ بھی آ رہی ہے۔ اگلے ہفتے تک
وہ بھی اپنی موم کے پاس چلی جائے گی، اس لیے آج کا دن بیسٹ رہے گا۔ ابھی تم دونوں بھی فری ہو، پھر تم لوگ بھی اپنی اپنی جاب میں مصروف ہو جاؤ گی۔ اس کی آواز میں افسردگی تھی جس پر وہ دونوں بھی اس کو بھانپ گئی تھیں۔ 5 سالوں کا ساتھ تھا، اب اس طرح چھوڑتے افسوس تو ان چاروں کو ہی تھا۔ ہاں یار، اچھا کیا یہ پلان بنا لیا۔ آج کا پورا دن ہم ساتھ گزاریں گے، گرلز ڈے آؤٹ، اور بہت ساری یادیں جمع کریں گے، اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ ہماری دوستی مثالی تھی۔ اس کی افسردگی دور کرنے کو اس نے بشاشت سے کہا تو وہ تینوں ہی مسکرا دیں۔ کچھ مزید باتیں کر کے اس نے کال کاٹ دی اور وہ دونوں تیار ہوتی کیفے کی جانب غم فرسا تھیں جہاں ان چاروں نے ملنا تھا۔ کیفے میں بیٹھے انہیں ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب ان لوگوں نے اپنے پاس بھاری گھمبیر لہجہ سنا۔ سر اٹھایا تو اپنے سامنے اسی قیامت کو کھڑے پایا جسے دیکھ کر ان چاروں کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں، لیکن ثنائل کی کیفیت ان تینوں سے الگ تھی کیونکہ مخاطب کی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ اس کے سوال پر اس نے معذرت کرتے ہوئے ابھی کچھ کہنا ہی چاہا تھا جب اپنا ہاتھ مضبوط گرفت میں محسوس ہوا اور اگلے ہی پل وہ بے یقینی کے عالم میں اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حیان ثنائل سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا، اور کیا ثنائل حیان کی پرسنل اسسٹنٹ کی جاب کرے گی یا نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے انتظار کیجیے گا ایپیسوڈ 5 کا، جو کہ انشاءاللہ کل ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر۔ تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بان۔